हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम हाल ही में अबू धाबी गए हुए थे, जहां पे वो एमिरेट्स की जो लीडरशिप है, यूएई की लीडरशिप से मुलाकातें की। एक बात उन्होंने वहां पे की जिसको बैनुल अक़वामी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और रीजनल मीडिया बड़ा प्ले अप कर रहा है, और वो ये है कि जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो मांगने के जो दिन हैं ख़त्म हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान डेज, वो जिसे कहते हैं ना, डेज ऑफ बैगिंग आर ओवर। मतलब ये कि अब हम नहीं मांगा करेंगे। इस बात पे अब पाकिस्तान का थोड़ा सा मजाक उड़ाया जा रहा है। कैसी क्या बात है कि 200-250 मिलियन का मुल्क है, जो लोग प्राइवेट कारोबार करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो स्टेट के कारोबार होते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। ऐसी क्या बात है? ऐसा क्यों है कि हर बंदा रियासत को ही, स्टेट को ही लूटना चाहता है? ऐसा क्यों है? क्यों लोग समझते हैं कि ये इससे हमें फायदा होगा? क्यों हर बंदा अपना ज़ाती मफाद तो चाहता है, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचाता है? और अब तो हम थक गए हैं ये बातें कर कर के कि ऐसे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वैसे चीज़ें बेहतर हो जाएगी। इंडिया पाकिस्तान के साथ हम इकट्ठे आज़ाद हुए थे। क्यों उनकी इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है? क्यों वो हर वक्त डेमोक्रेटिक पाथ पे चल रहे हैं? उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आते हैं, लेकिन वो तो बड़े आराम से चल रहे हैं, उनको तो कोई नुक्स प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमने तो बड़ा बढ़-चढ़ के ये मुल्क हासिल किया था, इस्लाम के नाम पे, सेपरेट आइडेंटिटी चाहते थे, हमारा मज़हब ये होगा, हम उनके साथ नहीं रह सकते। ये यही बातें की थी ना हमारे फ़ोरफ़ादर्स ने, उस वक़्त की आप सारी देखें। सो द क्वेश्चन इज़ कि ऐसा क्या है कि हम माँगते ही रहेंगे और मुसलसल माँगते रहेंगे? वहाँ G20 के इवेंट्स भी होते हैं, ग्लोबल लीडरशिप भी आती है, सारी दुनिया वहाँ पे आती है, और हमें बस एक ही बात बताई जाती है कि पाकिस्तान नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है, डिफ़िकल्ट टाइम्स, नाज़ुक मोड़। ये बात जो है वो हमें बताई गई है, और हम उसी के ऊपर लगे हुए हैं कि जी ये नाज़ुक मोड़ कब ख़त्म होगा, नाज़ुक मोड़ कब ख़त्म होगा। अभी तो हाल ही में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई है। आई थिंक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एक मैगजीन है, उन्होंने इसको छापा है कि पाकिस्तान का जो नाजुक मोड़ है, पाकिस्तान एट 75 के नाम से, व्हेन विल द नाजुक मोड़ एंड? मतलब ये नाजुक मोड़ कब खत्म होगा भैया? 1947 में आज़ादी हासिल की, इश्यूज का सामना 2024 आ रहा है, ऐसे कैसे चल रहा है, बेल आउट प्रोग्राम चल रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पांव जाके पड़ते हैं, ग्लोबल एलीट के पांव जाके पड़ते हैं। ये लोग अपने कारोबार, मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बाकी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, सब बहुत अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जब ये मुल्क को हाथ लगाते हैं तो मुल्क को ये पारा-पारा कर देते हैं। क्यों पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, दे आर लॉस मेकिंग एंटिटीज़, एंड जो पर्सनल एंटिटीज़ हैं इन तमाम लोगों की, वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। क्यों आम आदमी के लिए ये बिजली इतनी महंगी कर दी गई है? और अभी भी आप पाकिस्तान की हेडलाइंस देखें तो यकीन करके माने खौफ आ रहा है कि अगर एयर कंडीशन इस्तेमाल करेंगे तो किधर जाएंगे हम। अब तो ये इस तरह की हम बातें सोच रहे हैं कि जो घर बनाए जाएं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाए जाएं। मतलब ये कोई अक्लमंदी तो नहीं है कि 2-3 लाख रुपया या 2 लाख रुपया आप हुकूमत को बिजली का बिल दे दें, क्योंकि हुकूमत ने आम आदमी के लिए जो सोलर पैनल का रास्ता है वो भी बंद कर दिया। सोलर पैनल पहले ये था खरीदेंगे, नेट मीटरिंग होगी, तो मैंने तो कहीं कल किसी दोस्त को पूछ रहा था, उसने अपने घर में सोलर पैनल लगवाए, नेट मीटरिंग, वो कहते हैं मैंने तो पूरे साल में एक दफ़ा बिल दिया है। अब हुकूमत कह रही है हमें इसका भी नुकसान हो रहा है कि लोगों को बिल क्यों नहीं आ रहे। अब हम इंडिया जो है
وہ پھر ایک کامیاب الیکشنز کروا رہا ہے اور ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں، نازک موڑ. جو بھی لیڈر آتا ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے، نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، نازک موڑ. اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو ہارورڈ بزنس اسکول نے یہ اسٹڈی چھاپی، تو ہارورڈ بزنس اسکول کو تو لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی ہے. اب ہوتا کیا کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے، when they go for a political branding of the country, they say this one word, نازک موڑ. اب نازک موڑ ہے، یہی بات ہمارے پولیٹیشنز ہمیں بتاتے ہیں، یہی بات جا کے سعودی عرب یو اے ای کو بتاتے تھے. اب تو وہ بھی بدل گئے ہیں. سو اب ہم نے کیا ہم نے واقعی مانگنا بند کر دیا؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہے ہمارے لیے. اگر تو ہم نے یہ مانگنا بند کر دیا ہے تو پھر تو بڑی بات ہے. ویسے آپ بھی ہمیں یہ سجیسٹ کریں میسیجز میں ویڈیو کے نیچے کہ کیا پاکستان مانگنا بند کر دے گا؟ یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں، یہ جو پولیٹیکل برانڈنگ کر رہے ہیں، کیا پاکستان کے اندر یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے اکانومی آتی ہے نا. تو یہ اگر مانگنا بند کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ انڈیکیٹرز ہیں. یو نو پالیٹکس از آلسو سائنس، اکانومی از سائنس. ہر چیز اگر آپ کسی کنکلوژن پہ پہنچ جائیں تو پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا. If the government of Pakistan has come to the conclusion that we will not go for begging now, تو اٹ مینس کیا؟ اٹ مینس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر. کیا پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے؟ نہیں. اس وقت تو پاکستان کی جوڈیشری اینڈ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو رہی ہے. جوڈیشری یہ کہہ رہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے معاملات میں انٹرفیئرنس کرتی ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خود تو نہیں بولتے، لیکن ظاہری بات ہے میسیجنگ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے. کیا پاکستان کی جو گورنمنٹ افیئرز ہیں اس میں انٹرونشنز بند ہو گئی ہیں، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل؟ اگر تو میں انڈیکیٹرز بتا رہا ہوں جس کے ذریعے ہم جج کر سکتے ہیں that has Pakistan stopped begging, and if we have stopped begging there must be some indicators behind. So political stability, no. کیوں کہ عمران خان تو سر چڑھ کے بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں کمپین چلاؤں گا، میں پروٹیسٹ کروں گا، میں سڑکوں پہ آؤں گا. The last thing Pakistan need is protest. آخری چیز جو پاکستان کو چاہیے وہ پروٹیسٹ ہے. ہمارے ملک کی تباہی اتار کے رکھ دی عمران خان نے جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سڑکوں پہ آ گئے. کاروبار دیکھیں، مجھے پتا چلے نا کہ میں نے فار ایگزامپل یہاں سے ہمارے جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے بلو ایریا ہے اسلام آباد میں، یا میں نے ریڈ زون کی طرف جانا ہے تو مجھے پتا چلے نا 2 سڑکیں بلاک ہیں، تو میں گھر سے ٹینشن میں آ جاؤں گا. اچھا وہ بلاک ہے تو ادھر سے جائیں گے رش زیادہ ہوگا، ادھر سے جاؤں گا تو رش زیادہ ہوگا. ایک عام آدمی نے کام پہ جانا ہے تو کاروبار اور باقی چیزوں کے لیے کیا حال ہوتا ہوگا؟ سو پولیٹیکل سٹیبلٹی تو کوئی نہیں ہے. کیا انٹرونشنز ختم ہو گئی ہماری گورنمنٹ افیئرس میں، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل؟ کیا اندرونی اور بیرونی جو انٹرونشنز ہیں، کیا ہمارے الیکٹڈ لوگ اب ملک کو ویسے چلا رہے ہیں جو ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے؟ نو. جسٹ آئی ایم ایف کو دیکھ لیں کس طرح ڈکٹیٹ کرتا ہے، ہمارے لوگوں کو کہتا ہے کہ سولر پینل نہیں تم لوگ استعمال کر سکتے. اب پالیسی اس طرح کی بنا دی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سولر پینل سے ہی جان چھوٹ جائے گی ان کی. کل میں نے ایک پوڈ کاسٹ ہم نے ریکارڈ کیا اسی طرح کا، اینڈ وی ہیو کم ٹو دس پوائنٹ. یہ کیا مطلب ہو رہا ہے؟ کاروباری لوگ بڑے پریشان ہیں. دین کیا کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ کیا کرپشن کے ریلیٹڈ جو سکینڈلز تھے کیا ان کے کوئی فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں؟ نو. کیا ہمارے جو اکنامک سائیکل ہے وہ ٹھیک ہو گیا؟ نو. سو کوشچن یہ ہے کہ ابھی وہ جو ہارورڈ بزنس اسکول نے جو لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کو چھاپ نہیں سکتے شاید، ٹھیک ہے جی، ابھی شاید وہ کسی پروسیس سے گزر رہا ہے یا کچھ اس کے اوپر چیزیں ہیں. سو کوشچن یہ ہے کہ ایسا کیا ہے کہ پاکستان کا یہ جو نازک موڑ ہے یہ ختم ہوگا؟
ایسا کیا ہے کہ ہماری بیگنگ بند ہو جائے گی یار؟ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہماری بیگنگ کیسے بند ہوگی. بیگنگ ایسے بند نہیں ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب جائیں گے اور جا کے وہاں پہ کہہ دیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. نو، ایسے نہیں تھوڑا ہی ہوتا ہے. اس وقت تو ہم کہتے ہیں نا کہ دیر از اے، ہمارے ملک کے اندر تو دو پاکستان ہے نا، ایک پاکستان نہیں ہے. کیا پاکستان کے اندر بغیر سفارش کے کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا بات، کیا پاکستان میں ایک سفارش اور دوسرا پیسے دیے بغیر کام ہو سکتا ہے؟ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، نہیں. تو بیگنگ کیسے بند ہوگی؟ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یا تو پھر ہماری لیڈرشپ یہ کہنا جی کہ ہمارے فلاں جگہ پہ اتنے ریسورسز آ گئے ہیں، نکل آئے ہیں، تو ہم وہ کریں گے. یہ بات ضرور ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کہ ہم جو ہوتا ہے آپ کا انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اور وہ پاکستان کے ان علاقوں میں انویسٹمنٹس کریں گے، یہ بات ضرور ہے. لیکن وہ بھی اس بات پہ بھی کرٹیسزم آ رہا ہے کہ یہ باتیں تو محمد بن سلمان صاحب نے عمران خان کو بھی کہی تھی، یہ باتیں تو کچھ عرصہ پہلے بھی کی گئی تھی، اتنی دفعہ کی گئی ہیں، اور آیا بہت چیزیں سلو آ رہی ہیں. پیسے لوگوں کو اب ٹرسٹ اس پہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. لارجلی جب حکومت اس طرح کی باتیں کرتی ہے تو پرائیویٹ انویسٹر، بزنس مین کا کانفیڈنس جیتنے کے لیے کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمیں تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا واقع ہی بیگنگ ختم ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، جس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. میں نہیں سمجھتا یہ بیگنگ بند ہو سکتی ہے. انڈیا آپ جو ہے وہ تو نہیں بیگنگ کرتا، انہوں نے تو بیگنگ چھوڑ دی ہوئی ہے. وہ تو ان چیزوں میں پڑے ہی نہیں. انہوں نے تو آئی ایم ایف کو بھی خیر بات کہہ دی ہے. میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں the people of Pakistan wants to give their 200%. But question is کہ لوگ تو دینا چاہ رہے ہیں اپنا 200%. یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے یہ بہت لمبا سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ اپنے بچوں کا بھی سوچ کے بیٹھے ہیں، یہ اپنے گرینڈ چلڈرن کا بھی سوچ کے بیٹھے ہیں. یہ کس کس کا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیا کریں؟ وہاں پہ نریندر مودی اکیلے ہی کہہ رہا ہے کہ مینوں کسی کی لوڑ نہیں، میں اکیلا، آئی ایم اے ون مین آرمی. آئی ایم اے ون مین آرمی، یہ وہ کہتا ہے. اور ون مین آرمی نے پوری کی پوری جو انڈیا کا آئیڈیا وہ بدل دیا. although he can't do it alone. میں آپ کو بتاؤں، آپ دنیا کے کسی بڑے جریدے میں، اخبار میں، میگزین میں، فارن پالیسی، اکانومسٹ، فارن افیئرس، اس کے بعد کیا نام ہے، پروجیکٹس انڈیکیٹ، دیر سو مینی ادرس جن کے بڑے نام ہیں، وچ آر لائک CFR یا اس طرح کے جو باقی پلیٹ فارمز ہیں. آپ ان پہ جائیں اور جا کے جاننے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ایسا کیا ہے جو پاکستان کے بارے میں لکھا جا رہا ہے؟ ایسا کیا ہے؟ کچھ بھی اچھا نہیں لکھا جا رہا، یا لکھا نہیں جا رہا یا کچھ اچھا لکھا نہیں جا رہا. جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے تو بھائی کچھ نہیں ملتا. آپ کو کچھ ملتا ہو تو ضرور مجھے بھیجیں، میں وہ اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہوں. سو یہ چیز ہے کہ انڈیا کا ایک شخص جو ہے وہ اکیلے ہی ہر چیز کو اپنی قوم کو یقین دلا رہا ہے میں چیزیں کر رہا ہوں، ہر چیز کر لوں گا. اور کیا وہ کوئی بہت پڑھا لکھا ہے؟ کہا وہ بقول تارڑ صاحب، یہ سارے کے سارے ہارورڈ گریجویٹ پاکستان کی ایلیٹ ہے، آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی ہے، آئی وی لیگ کی پڑھی ہوئی ہے، کیمبرج سے پڑھ کے گئے ہیں. امریکہ اور کینیڈا اور یورپ اور انگلینڈ سے پڑھ کے جا کے یہ کیوں پاکستان کو تبدیل نہیں کر سکے؟ سو مانگنا تو پھر وہ ظاہری بات ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب لیڈرشپ مانگنے والی ہو تو جب پاکستانی پاسپورٹ لے کے ان ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو تو یہی پتہ نا کہ یہ وہ مانگنے والوں کے بچے ہیں. آپ نے وہ صبا قمر کی بات نہیں سنی جب انڈین کسی کرو کے ساتھ وہ کسی مووی پہ جا رہی تھی؟ صبا قمر ایک پاکستانی ایکٹریس ہیں، ڈراماز میں کام کرتی ہیں، کامیڈی شوز بھی کرتی رہی ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ میں پتہ نہیں کہاں پہ تھی، اینڈ دین میں انڈین کرو کے ساتھ تھی، سب کو انہوں نے گزار لیا، مجھے کھڑا کر لیا، اور نے کہا 10 سونے تھے، کھلو جا، کدھر آیا ہے تو کدھر چلنا ہے؟ وہ کہتی بیکاز آف دا گرین پاسپورٹ. تو کہتی بڑی میں نے شرم محسوس کی. وہ شرم انڈینز کو دیکھ کے اس لیے پاکستانیوں کو آتی ہے نا کہ جب آپ نے 1947 میں سڑ چڑھ کے بولے اور کہا کہ نہیں ہمیں ایک آزاد ریاست چاہیے، تو دین جب وہ آزاد ریاست کی یہ شکل بن جائے کہ آپ کے پاسپورٹ کی وہ ورتھ نہ رہے، آپ کو ایئرپورٹوں پہ روکا جائے، آپ کی لیڈرشپ مانگ رہی ہو، عوام جو ہے وہ باہر دنیا میں چوریاں کر رہی ہو، کہ سمگلنگ کر رہی ہو، گھر میں اتنے حالات خراب ہوں کہ سارے ٹائم ڈنکیاں لگا کے آپ یورپ پیدل یہاں سے چلے جائیں، تو پھر وہ جن کے ساتھ آزاد ہوئے تھے انہوں نے کہنا تو ہے کہ پائے نا دیکھو نا جناب ایسے آزاد ہوئے سو ڈنکیاں لانا سے آزاد ہوئے سو. یہ کوشچن کیے جاتے ہیں نا بہت سارے، ان ڈنکیوں کے لیے آزاد ہوئے تھے. اور وہ جو لوگ اچھا ٹیکس بھی دیتے ہیں پاکستان کے اندر، کام بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، سارا ٹائم پاکستان کے لیے سوچ بھی رہے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ وہ پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ان کو کیا ملتا ہے پھر؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا مل رہا ہے، چلو چلیے اس ملک سے. ابھی حال ہی میں یہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو پکڑ دکڑ کی گئی، ان کو ECL میں نام آ گئے، ویزاز نہیں ملتے، یہ مسئلے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ادھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے. مطلب لوگ اس طرح مایوس ہیں. میں آپ کو بتاؤں when I was in Qatar very recently، ہفتہ 10 دن پہلے، جتنے پاکستانیوں سے میں ملتا تھا ہر بندہ کمپلین کرتا تھا، اور میں یقین کر کے مانا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور یہ اب ہیں تو پاکستانی، ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، لیکن یہ یہاں پہ آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یار کدھر، یار چھوڑو، تم لوگ ہمیں کیا بیوقوف بنا رہے ہیں. ان کی فیملیز پیچھے ہیں، آپ وہ پیسے اس طرح نہیں بھیج سکتے، ان کو مسائل ہیں، وہ باہر انویسٹ کر رہے ہیں، ادھر پیسہ جائے گا ڈی ویلیو ہو جائے گا. اور جب پیسہ آتا ہے پھر لوگوں کو ہم کنونس کرتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، تو جب ہم وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو دین ان کے پیسے جب ڈوبتے ہیں، پیسہ ڈی ویلیویشن ہوتی ہے، وہ کرپشن دیکھتے ہیں، پولیٹیکل انسرٹینٹی دیکھتے ہیں، پکڑ دکڑ دیکھتے ہیں، آربیٹریشن، مطلب جب پیسہ لگایا ہوتا ہے تو کیسز کورٹس میں پھنسے رہتے ہیں، یہاں سے پیسہ نہیں نکال سکتے، تو وہ کیا سوچیں گے یار کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. سو یہ چیزیں ہیں، ہمیں یہ جب تک یہ جو معاملات کو آپ اسٹرکچرلی ٹھیک نہیں نہ کریں گے، یہ مانگنا نہیں بند ہو سکتا. اور اسی وجہ سے تو ساری کی ساری بیگنگ بال ہمارا مشہور ہو گیا. وہ عمران خان نے یہ کہا کہ پاکستانی لیڈرشپ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، دین انڈینز نے یہ ورڈ پکڑ لیا اور انہوں نے کہا دیکھو 1947 یہ ان کے ہاتھ میں بیگنگ باؤل ہے اور ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہم دے رہے ہیں لوگوں کو. ڈفرنس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان یہی ہے نا کہ انڈیا افریقہ میں پیسے دے رہا ہے، انڈیا مالدیوز میں پیسے دے رہا ہے، انڈیا نیپال میں پیسے دیتا ہے، انڈیا سری لنکا میں پیسے دیتا ہے. انڈیا کہتا ہے جی ہم تو ویکسین دیتے ہیں، وہ کیا ویکسین متری کیا لفظ وہ بولتے ہیں کہ ہم تو آپ کو ویکسین دیتے ہیں دنیا کو، وہ یہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر گلہ تکلیف تو ہوتی، برا تو لگتا ہے، بات تو ہوتی ہے، بات تو ہوگی، بات تو چلے گی پھر ایسے. سو یہ سٹوری ہے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مانگنا بند کر دی ہے. It's too early to say this. اس کے اوپر یہ جو مانگنا بند کر دیا it will take some time. اس کے لیے پہلے بہت سارے انڈیکیٹرز ٹھیک کرنے پڑیں گے. I wish کہ وہ انڈیکیٹرز ٹھیک ہو جائیں تو مانگنا تو بند کرنا پڑے گا. پاکستان نے ایک قوم تو بننا ہے نا. پھر پہلے تو ہم نے ایکسٹرنل ولنریبلٹیز کا سہارا لے کے انٹرنل یونٹی کی ہے. انٹرنلی آئیڈیا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ایکسٹرنلی جو مرضی ہوتا رہے، انٹرنلی لوگ کنیکٹ رہیں. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے دشمنی دکھاؤ، ادھر سے دکھاؤ، ادھر سے دکھاؤ اینڈ آل دیٹ. I hope things get better.